अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अमान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि इमरान खान साहब जब तक बरसरे इक़्तिदार थे तब तक उन्होंने बहुत मौजे की, तब तक उनका कोई एहतसाब नहीं हुआ, तब तक उनको बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि फ्री हैंड प्रोवाइड किया गया, एक साफ रास्ता दिया गया। और फिर भी वो गारमेंट नहीं कर सके, फिर भी वो डिलीवर नहीं कर सके, फिर भी वो अवामी तवक्कुआत के ऊपर पूरा नहीं उतर सके। और अगर एहतसाब की बात की जाए, अकाउंटेबिलिटी की बात की जाए, तो उनकी तो अकाउंटेबिलिटी हुई नहीं। उनके दौर में एक सिलेक्टिव एहतसाब हुआ और उस सिलेक्टिव एहतसाब की कड़ियाँ अपोजिशन के साथ जाकर मिलती थीं। अपोजिशन को जेलों में डाला गया, अपोजिशन के खिलाफ रेफरेंसेस फाइल किए गए, अपोजिशन को सजाएं सुनाई गई, अपोजिशन के खिलाफ जो है वो करप्शन केसेस की बातें की गई। इवन के यहाँ तक कि इमरान खान साहब खुद कहते रहे कि मैं अपोजिशन के खिलाफ जो करप्शन केसेस हैं उसकी खुद मुआवनत कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं देख रहा हूँ। और फिर एहतसाबी निज़ाम को उन्होंने अपने दौर के अंदर बड़ा साफ और शफाफ बनाने की जिम्मेदारी लेने की बात की। और फिर उन्होंने कहा कि जी ये जो वो करप्ट अनासर हैं, ये नवाज शरीफ हो गए, जरदारी हो गए, शहबाज शरीफ हो गए, इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इनके खिलाफ तो मैं खुद केसेस देख रहा हूँ और मैं नैब को कह रहा हूँ कि जी इनको नहीं छोड़ना, इनको जेल में डालना है, इनको तुन के रखना है। इवन कि ये सारी बातें जब वो कर रहे थे तो वो ये नहीं देख रहे थे कि जो उनकी काबीना के वज़रा हैं, उनकी जो करप्शन है, उनके जो असासों के अंदर एक हैरान कुन इजाफा हो रहा है और उनके असासे दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। वो किस तरह बढ़ रहे हैं? खुद वो रियासत मदीना बनाने की बात करते रहे, खुद वो पाकिस्तान को एक इस्लामिक स्टेट बनाने की बात करते रहे, लेकिन उसी रियासत मदीना के अंदर, इमरान खान साहब की उसी रियासत मदीना के अंदर उनके वज़रा के असासों के अंदर हैरान कुन इजाफा हुआ। उन्हीं वज़रा की बात कर रहा हूँ जो वज़रा कभी मुशर्रफ के साथ भी बैठा करते थे, जो कभी मुशर्रफ के भी गुण गाया करते थे और कहा करते थे कि जी मुशर्रफ को एक बार नहीं 4 बार 5 बार इक़्तिदार में लेकर आएंगे। ये वही वज़रा थे इमरान खान साहब की हुकूमत में। अब जो इमरान खान साहब की साबका हुकूमत है, इसके साबका वज़रा की अगर बात कर लूँ तो इनके असासों के हवाले से जो बड़ी इंपॉर्टेंट आज मैं आपके साथ खबर शेयर करने जा रहा हूँ, वो जी समा न्यूज़ के एक तहकीकाती सहाफ़ी हैं, हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जाहिद गशकोरी साहब, जो बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर तहकीकाती सहाफ़त के हवाले से उमर चीमा और अहमद नूरानी साहब जो हैं, इनका बहुत चर्चा सुनाई देता है। और ये वो दो वाहिद सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के अंदर जिनकी हर खबर सच्ची साबित होती है। उमर चीमा साहब ने पैनमा के हवाले से खबर दी, बहुत बड़ी खबर जो है वो तहलका बनकर आई कौम के सामने। और इसी तरह तहकीकाती सहाफ़ी अहमद नूरानी साहब ने साबिक जो हमारे वो फौजी अफसर हैं आसिम सलीम बाजवा साहब, जो साबका DGISPR भी रहे, उनके हवाले से खबर दी कि उनकी बैरून मुल्क जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके करप्शन के हवाले से एक स्टोरी ब्रेक की। फिर उन्होंने अहमद नूरानी साहब ने ही साकिब निसार साहब, जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनकी ऑडियो के हवाले से एक खबर दी, जो ऑडियो के हवाले से एक तहलका मचा पाकिस्तान के अंदर। और वो भी खबर जो है वो अहमद नूरानी साहब ने कौम के सामने रखी थी, कौम के सामने वो उस खबर को ब्रेक किया। इसी तरह अब जो पाकिस्तान में एक बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं और समान न्यूज़ के हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जाहिद गशकोरी साहब जो हैं, उन्होंने एक बहुत हैरान कुन खबर जारी की है। एक हैरान कुन आप कह सकते हैं कि खबर दे के उन्होंने एक तहलका मचा दी उनकी खबर ने कि पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान साहब की साबका हुकूमत थी, उस साबका हुकूमत के जो वफाकी वज़रा हैं उनके असासों के अंदर हैरान कुन इजाफा कैसे हो गया। देखें, कोई भी रुकने कौमी असम्बली, कोई भी रुकने सूबाई असम्बली, कोई भी सैनेटर जो सियासत के अंदर है, उसके असासों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा होती हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो असासों की वो जो है जांच पड़ताल करता है। और जांच पड़ताल करने के बाद अरकान असम्बली को ये भी जवाब देना होता है कि उनके असासों में बेपनाह इजाफा कैसे हुआ। उनके असासे अगर 70 करोड़ रुपए थे तो वो फिर 1 अरब रुपया कैसे बन गए। ये मतलब सारी चीज़ें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी आती हैं कि अगर वो MNA जो इलेक्शन लड़ने से पहले इतने करोड़ के असासों का मालिक था, जब वो इलेक्शन लड़ता है, जब वो वफाकी वजीर बनता है, तो उसके असासों के अंदर बेपनाह इजाफा कैसे हो जाता है। वो एक अरब के
اثاثے کیسے بن جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر درج ہوتی ہیں. لیکن یہاں پر جو بڑے حیران کن انکشافات ہوئے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سٹوری بریک کی گئی ہے زاہد گشکوری صاحب کی جانب سے، بہت کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، بہت ویل کوالیفائڈ، بہت ہی ویل ایکسپیرینسڈ جرنلسٹ ہیں، اور ان کا جو نام ہے پاکستان کے اندر صحافت کے اندر وہ بہت ممتاز نام ہے. انہوں نے جو خبر دی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، بڑی امپورٹنٹ خبر جو انہوں نے آج بریک کی ہے، وہ جی امپورٹنٹ خبر تو کچھ دن پہلے آئی، لیکن موقع مجھے آج ملا کہ میں اس کے اوپر جو ہے وہ آج اپنا ایک ولاگ کروں اور اس کے آپ کے سامنے جو ہے وہ فیکٹس رکھوں. شاہ محمود قریشی صاحب جو عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر بطور وفاقی وزیر خارجہ کام کر رہے تھے، 2014 کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب کے 2014 میں 7 کروڑ 20 لاکھ روپے اثاثے تھے، اور اس کے بعد 2020 میں یہ بڑھ کر 24 کروڑ 70 لاکھ روپے ہو گئے. یہ شاہ محمود قریشی صاحب کے اثاثوں کی میں بات کی ہے. اس کے بعد جی عمران خان صاحب کی حکومت میں جو وفاقی وزیر تھے توانائی کے، عمر ایوب خان صاحب، گوہر ایوب سابقہ وفاقی وزیر خارجہ کے ان کے بیٹے، اور اس کے بعد وہ جو تھے وہ کیا نام تھا ان کا، فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب کے پوتے. ان کے جی اثاثوں میں 2014 میں 46 کروڑ ان کے اثاثے تھے، 2014 میں 46 کروڑ روپے، جبکہ 2020 میں یہ بڑھ کر 1 ارب 40 کروڑ روپے ہو گئے. مطلب آپ دیکھیں کہ کس طرح حیران کن اضافہ ہوا. شاہ محمود قریشی، عمر ایوب، اور اس کے بعد جی آ جاتی ہیں اعظم خان سواتی صاحب، جو عمران خان صاحب کی حکومت میں بطور وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور بھی کام کر رہے تھے. اس کے بعد ان کو وفاقی وزیر ریلوے کا قلمدان سونپا گیا. اعظم خان سواتی صاحب جو ہیں، یہ آپ سب کو شاید یاد ہوگا، یہ اس وقت جو ہے وہ زرداری صاحب کی حکومت میں بھی ان کے اوپر ایک بہت بڑا سکینڈل آیا تھا کرپشن کا. 2015 میں جی ان کے 82 کروڑ روپے کے اثاثے تھے، جبکہ 2020 کے اندر یہ بڑھ کر 2 ارب 40 لاکھ روپے ہو گئے. 2015 میں 82 کروڑ، جبکہ 2020 کے اندر بڑھ کر 2 ارب 40 لاکھ روپے کے اثاثے ہو گئے. اسی طرح مخدوم خسرو بختیار صاحب، جو مشرف صاحب کی کابینہ کے اندر، مشرف صاحب کے جو بہت کلوز کنسیڈر کیے جانے والے امپورٹڈ وزیر اعظم، پاکستان کے کٹ پتلی وزیر اعظم شوکت کیا نام تھا ان کا، وہ مجھے شوکت عزیز صاحب، جو جن کو ایک پاکستان میں لانچ کیا گیا تھا ایک غلام کے طور پر، اور جنہوں نے پاکستان کا کہہ سکتے ہیں کہ وہ وزیر خزانہ کے طور پر بھی وہ کام کرتے رہے. شوکت عزیز صاحب جی جب وزیر اعظم تھے تو اس وقت بھی مخدوم خسرو بختیار صاحب جو ہیں وہ وفاقی وزیر مملکت برائے خزانہ تھے. وفاقی وزیر مملکت برائے خزانہ کے طور پر ان کو چارج ملا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی ان کی بار بار وزارتیں تبدیل کی گئیں. پہلے ان کو وفاقی وزیر بنایا گیا منصوبہ بندی کا، پھر ان کو بنایا گیا وفاقی وزیر خوراک بنایا گیا، پھر ان کو وفاقی وزیر برائے اکنامک افیئرز بنایا گیا. تو جو مخدوم خسرو بختیار صاحب ہیں، ان کے جی 2014 میں 13 کروڑ روپے کے اثاثے تھے، جبکہ 2020 میں یہ بڑھ کر 24 کروڑ کے ہو گئے، 24 کروڑ روپے کے ہو گئے. 2014 میں یہ 13 کروڑ کے تھے، جبکہ 2020 میں یہ 24 کروڑ روپے کے ہو گئے. مطلب اتنا حیران کن اضافہ ہوا. اس کے بعد شیخ رشید احمد صاحب، جو عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر بطور وفاقی وزیر ریلوے کام کر رہے تھے، اس کے بعد ان کو وفاقی وزیر بنایا گیا برائے داخلہ کا، وفاقی وزیر داخلہ کا قلمدان سونپا گیا. 2014 میں ان کے 3 کروڑ 94 لاکھ روپے کے اثاثے تھے، جبکہ 2019 میں یہ بڑھ کر 14 کروڑ 92 لاکھ روپے کے ہو گئے. 14 کروڑ 92 لاکھ 14 کروڑ 92 لاکھ روپے کے ہو گئے. شفقت محمود صاحب، جو عمران خان صاحب کی حکومت میں وفاقی وزیر تعلیم، فیڈرل منسٹر فار ایجوکیشن کے طور پر کام کر رہے تھے، ان کے جی 2013 میں 3 کروڑ 70 لاکھ روپے کے اثاثے تھے، جبکہ 2019 میں یہ بڑھ کر 15 کروڑ 10 لاکھ روپے کے ہو گئے. اسی طرح ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، جو عمران خان صاحب کی حکومت میں ان کی ایک اتحادی جماعت تھی، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس GDA، پیر پگاڑا صاحب کی جماعت، اس جماعت کا جو ہے وہ ایک اتحاد ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور ان کو ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے 2008 سے 2013 تک کے دور حکومت کے اندر بطور سپیکر قومی اسمبلی بھی خدمات سر انجام دے چکی ہیں.
2018 میں جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ برسر اقتدار آئی تو ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ کو وفاقی وزیر برائے بین الصوبائی رابطہ بنایا گیا، وفاقی وزیر کھیل کا قلمدان دیا گیا، اور ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ کے 2013 میں 6 کروڑ 50 لاکھ روپے کے اثاثے تھے، جبکہ 2019 میں بڑھ کر 16 کروڑ 40 لاکھ روپے کے ہو گئے۔ اسی طرح زبیدہ جلال صاحبہ، ڈاکٹر زبیدہ جلال صاحبہ جو مشرف صاحب کے بہت کلوز کنسیڈر کیے جانے والی خاتون تھیں، ان کی کابینہ کا بہت اہم ایک رکن کنسیڈر کی جاتی تھیں، ڈاکٹر زبیدہ جلال صاحبہ بھی مشرف صاحب کے دور حکومت میں وفاقی وزیر رہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت میں انہوں نے بلوچستان سے ان کی ایک جماعت تھی بلوچستان عوامی پارٹی، جس کے جام کمال صاحب صدر تھے، وہ بھی اتحاد میں تھی عمران خان صاحب کے، اور ڈاکٹر زبیدہ جلال صاحبہ کو وفاقی وزیر دفاعی پیداوار بنایا گیا تھا۔ تو ڈاکٹر زبیدہ جلال صاحبہ جو وفاقی وزیر دفاعی پیداوار تھی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے اندر، ان کے 2017 میں 90 لاکھ روپے کے اثاثے تھے، جبکہ 2019 میں بڑھ کر 11 کروڑ 60 لاکھ روپے کے ہو گئے۔ اسی طرح فیصل ووڈا صاحب جو عمران خان صاحب کے بہت کلوز کنسیڈر کیے جاتے ہیں ابھی بھی، اور عمران خان صاحب کے ایک ATM بھی کنسیڈر کیے جاتے ہیں، کراچی سے ان کا تعلق ہے، اور اب ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ یہ تو پہلے ہی آلریڈی ڈسکوالیفائی ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو تاحیات نااہل قرار دیا ہوا ہے جھوٹا بیان حلفی جمع کروانے پر۔ اس کے بعد انہوں نے جو مس ڈیکلریشن کی اپنے اثاثوں کے حوالے سے، جو جھوٹ بولا، اور پھر اس کے بعد ان کو تو بددیانت قرار دیا گیا آلریڈی۔ تو 2017 کے اندر جو فیصل ووڈا صاحب ہیں، جب عمران خان صاحب کی حکومت ابھی برسر اقتدار نہیں آئی تھی، خیر جب 2018 میں آئی تھی تب تو یہ وفاقی وزیر تھے آبی وسائل کے، تو 2017 کے اندر جی فیصل ووڈا صاحب جو ہیں ان کے 50 کروڑ 70 لاکھ روپے کے اثاثے تھے، جبکہ 2019 میں یہ بڑھ کر 63 کروڑ روپے کے ہو گئے، 63 کروڑ روپے کے ہو گئے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں جی صاحبزادہ محبوب سلطان جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے اندر بطور وفاقی وزیر خوراک اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے، جنگ سے ان کا تعلق ہے اور وہاں پر صاحبزادوں کا بہت زیادہ ہولڈ بھی ہوتا ہے۔ تو صاحبزادہ محبوب سلطان صاحب جو ہیں ان کے جی 2018 میں 12 کروڑ 60 لاکھ روپے کے اثاثے تھے، جبکہ 2019 میں یہ بڑھ کر 22 کروڑ 72 لاکھ روپے کے ہو گئے۔ 2018 میں ان کے 12 کروڑ 60 لاکھ روپے کے اثاثے تھے، جبکہ 2019 میں یہ بڑھ کر 22 کروڑ 72 لاکھ روپے کے ہو گئے، 72 لاکھ۔ اس کے بعد جی آ جاتے ہیں لاسٹ پہ طارق بشیر چیمہ صاحب، جو عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر مسلم لیگ کاف اتحاد میں تھی، تو یہ مسلم لیگ کاف کے ایک بڑے سینئر رہنما کنسیڈر کیے جاتے تھے۔ اب تو خیر یہ شہباز شریف صاحب کی کابینہ کا حصہ ہیں اور انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد میں ووٹ بھی دیا۔ یہ جی عمران خان صاحب کی حکومت میں وفاقی وزیر برائے ہاؤسنگ تھے، وفاقی وزیر برائے ہاؤسنگ کا ان کو قلمدان دیا گیا تھا، اور اس کے وفاقی وزیر کے طور پر یہ اپنی خدمات بھی سر انجام دے رہے تھے وفاقی وزیر برائے ہاؤسنگ کے طور پر۔ 2014 میں ان کے 7 کروڑ 30 لاکھ روپے کے اثاثے تھے، جبکہ 2019 میں یہ بڑھ کر 11 کروڑ 20 لاکھ روپے کے ہو گئے۔ مطلب اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ جو خبر آئی ہے اس کے حوالے سے اب عمران خان صاحب یا تو اپنا منہ بند رکھیں گے یا وہ یہ کہیں گے کہ جی نہیں یہ تو انہوں نے تو سارا کچھ ٹھیک کیا، کوئی اللیگل کام نہیں کیا، اور یہ وہ ماضی میں بھی کہتے ہوتے تھے کہ جی اگر میری جماعت میں سے کوئی کرپشن کرتا سامنے آ گیا تو میں اس کو جماعت سے کک آؤٹ کر دوں گا، اس کو نکال دوں گا۔ اچھا، ایک جانب تو وہ نواز شریف، زرداری اور فضل الرحمان کو چور ڈاکو کہتے ہیں، اور اپنی جماعت کے یہ جو لوگ ہیں اور ان کے جو اتحادی ہیں، جو ان کے اتحادی تھے، جو ان کے کابینہ کے اندر بطور وفاقی وزیر کام کر رہے تھے، اب عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ان سے جواب مانگیں کہ یہ جو آپ لوگوں کے اثاثوں میں دن رات جو ہے وہ اضافہ ہوا، ایک دن جو ہے جی آپ کے اثاثے 11 لاکھ روپے کے ہوتے ہیں، اگلے دن آپ کے اثاثے جو ہیں وہ 23 کروڑ روپے کے ہو جاتے ہیں، اور اس سے 4 سے 5 مہینے بعد جو ہے آپ کے اثاثے اربوں روپے پہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ عمران خان صاحب کو پوچھنا چاہیے، اپنی سابقہ کابینہ کے سابقہ وفاقی وزراء سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی اتنی کیا لوٹ مار مچی ہوئی تھی کہ آپ کے اثاثے جو ہیں وہ اربوں روپے پہ چلے گئے۔ اچھا، یہ تو قوم کا پیسہ ہے، اب عمران خان صاحب اس بات سے ڈینائی نہیں کر سکتے
کہ جی نہیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ان سے تو میں جواب ہی نہیں مانگوں گا۔ سر یہ اگر نواز شریف، زرداری اور فضل الرحمان کو آپ چور ڈاکو کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی قوم کا پیسہ ہے، تو پھر یہ بھی قوم کا پیسہ ہے۔ جن پیسوں کے اوپر آپ کے وفاقی وزراء کے رات گئے جو ہے وہ اثاثوں میں بے پناہ اضافہ ہوا، اور آپ نے پوچھا ہی نہیں ان سے۔ آپ کا تو پوچھنا فرض تھا، اور آپ ان سے پوچھتے کہ ان کے سانسوں میں کیسے اضافہ ہوا، بے پناہ اضافہ کیسے ہو گیا، یہ ایک دم امیر کیسے ہو گئے۔ تو یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو عمران خان صاحب کی حکومت، اب لاسٹ پر میں کوئی ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں کہ اب جو عمران خان صاحب کی حکومت اقتدار سے فارغ ہوئی ہے، اب جب ان کا اقتدار ختم ہوا ہے تو بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب ایک وہ کامسٹس یونیورسٹی والا سکینڈل سامنے آیا، شہباز گل صاحب جو ہیں ان کی اہلیہ کے حوالے سے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی اہلیہ جو ہیں ان کی دوست فرح خان صاحبہ، جس طرح وہ پنجاب کے اندر ٹرانسفرز کر رہی تھیں، پوسٹنگز کر رہی تھیں، وہ پنجاب کی بیوروکریسی کو چلا رہی تھیں، پنجاب کی حکومت کے سارے انتظامی امور ان کے حوالے کر دیے گئے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں کھل رہی ہیں، ایکسپوز ہو رہی ہیں، اور بڑی بری طرح ایکسپوز ہو رہی ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے وہ جو ہیروں کا ہار بیچا، وہ توشہ خانہ جس میں ہمارے سرکاری تحائف جمع ہوتے ہیں، وہ جمع کروانے کی بجائے انہوں نے اس کی قیمت لگوا کے لاہور کے ایک بہت بڑے جیولر کے تھرو اس کو بکوایا، اور لاہور میں جو جیولری کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، اس کے جیولر کے تھرو اس کی قیمت لگوا کے اس کو فروخت کروا دیا۔ سر یہ پیسہ بھی قوم کا پیسہ تھا، یہ پیسہ بھی ہمارا پیسہ تھا، یہ پیسہ مجھ جیسے غریب آدمی کا تھا، یہ پیسہ ایک عام آدمی کا تھا جو سارا دن مزدوری کرتا ہے، جو سارا دن اپنے بچوں کے لیے 3 وقت کی روٹی کمانے جاتا ہے، باہر جا کر دھکے کھاتا ہے۔ سر یہ اس غریب کا پیسہ تھا، یہ مجھ غریب کا پیسہ تھا، یہ مجھ جیسے غریبوں کا پیسہ تھا، جس کو آپ نے غلط طریقے سے، اللیگل طریقے سے آپ نے استعمال کیا، اور آپ کے وفاقی وزراء کے دن رات جو ہے وہ اثاثوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور قوم سوال نہ پوچھے؟ ایسا ہو نہیں سکتا سر۔ اور یہ جو ہیڈ آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں سما نیوز کے، زاہد کشکوری صاحب، بہت کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، بہت ایماندار جرنلسٹ ہیں، اور انہوں نے جو خبر بریک کی ہے، میرے لحاظ سے اب شاید پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی، اب اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور حکومت کو چاہیے کہ یہ جو وفاقی وزراء ہیں جن کے اثاثوں کے حوالے سے تفصیلات آئی ہیں، ان کے خلاف ایکشن لے، نیب کے تھرو کارروائی کروائے، یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کے خلاف ایک درخواست دائر کی جائے، پوچھا جائے کہ بھائی یہ جو پیسہ تھا اس کا کس طرح بے دریغ استعمال کیا گیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پوچھنا چاہیے، جن کی آفیشیل ویب سائٹس کے اوپر کچھ اور ریزلٹس ہیں، لیکن اب اصل ریزلٹس یہ سامنے آئے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے کہ ان کو کہے، کہ ان کو جواب دے کہ بھائی آپ کے اثاثوں میں دن رات کیسے اضافہ ہو گیا، بے پناہ اضافہ ہو گیا، یہ بھی ملک و قوم کا پیسہ تھا۔ تو اس حوالے سے تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور عمران خان صاحب جو چورن بیچ رہے ہیں اب تک کہ جی یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، تو سر چور ڈاکو تو اب سامنے آ چکے ہیں۔ فرح خان صاحبہ بھی چور ثابت ہوئیں، اس کے بعد شہباز گل صاحب بھی چور ثابت ہوئے، شہزاد اکبر صاحب تو آلریڈی وہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ ہیں۔ اس کے بعد فواد چودھری صاحب کے بھی سکینڈلز سامنے آ رہے ہیں، جس طرح انہوں نے پی ٹی وی کے اندر بھرتیاں کروائیں اپنے رشتہ داروں کو۔ اس کے بعد عثمان بزدار صاحب، جن کے بھائیوں کو ٹھیکے دیے جاتے تھے پنجاب میں، جن کے بھائی جو ہیں وہ سرکاری طور پر وہ پاکستان کے اداروں کے اوپر مسلط تھے، سرکاری اداروں کے اوپر مسلط تھے، سرکاری ٹھیکوں کے اندر ان کی کرپشن سامنے آ رہی ہے۔ اس کے بعد جی یہ جو ساری ٹرانسفرز پوسٹنگز ہو رہی تھی پنجاب کے اندر، فرح خان صاحبہ کر رہی تھی، عمران خان صاحب کے چہیتے وزراء کے کرتوت سامنے آ رہے ہیں، جو کرتوت انہوں نے گولے، جو کرتوت اب قوم کے سامنے بے نقاب ہو رہے ہیں، یہ چیزیں نہیں چھپ سکتی، یہ چیزیں ایکسپوز ہو چکی ہیں۔ اب جواب دینا ہوگا عمران خان صاحب کو کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کے اوپر وہ کیسے ری ایکٹ کرتے ہیں۔ اگر تو وہ اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ اس کو کہتے ہیں کہ جی مٹی پاؤ، تو جی میں جواب نہیں دیتا، تو پھر حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ تحقیقات کروا دے، ایک اعلیٰ سطح کی تحقیقات کے لیے عدالت کو درخواست دے کہ عدالت اس کے اوپر ایک کمیشن بنائے۔ یہ بہت بڑا سکینڈل ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا سکینڈل نہیں ہے، یہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ اثاثوں میں کس طرح اضافہ ہو رہا ہے۔ جب ایک شخص وفاقی وزیر بنتا ہے، جب ایک شخص رکن قومی اسمبلی بنتا ہے، تو اس کے اثاثوں میں اضافہ کیسے ہو جاتا ہے۔ یہ اگر تحریک انصاف کا پرابلم ہے تو میں اس کو تحریک انصاف کا پرابلم نہیں، اس کو باقی ساری جماعتوں سے تشبیہ دوں گا کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی بھی لیڈر جب وفاقی وزیر بنے، کوئی رکن قومی اسمبلی بنے، کوئی رکن صوبائی اسمبلی بنے، کوئی سینیٹر بنے، تو اس کے اثاثوں کی تفصیلات
جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہیں اس کی ہر ماہ کے حوالے سے جو ہے اس کی جانچ پڑتال کی جائے. ہر 15 دن بعد، ہر 30 دن بعد یہ چیک کرنا چاہیے کہ بھائی ان کے اثاثے کیسے بڑھ رہے ہیں. یہ دن رات جو ہے وہ پیسہ کما کے امیر ہو جاتے ہیں اور ایک عام آدمی غریب ہو رہا ہے. تو یہ سوال پوچھنا تو بنتا ہے. یہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے حوالے سے یہ سوالات اٹھتے ہیں تو ان سوالات کا جواب دینا چاہیے. عمران خان صاحب اب تو خیر اقتدار سے اتر چکے ہیں اور ان کے سکینڈلز سامنے آ رہے ہیں. ابھی آپ کو اور بھی مزید سکینڈلز کا پتہ چلے گا. اس کے بعد یہ ساری چیزیں جس طرح سے ایکسپوز ہو رہی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیزیں مزید چھپ سکتی ہیں یا ان کے اوپر پردہ ڈالا جا سکتا ہے یا ان کے اوپر مٹی ڈال کے کہا جا سکتا ہے چودھری شجاعت صاحب کی طرح کہ جی مٹی پاؤ ایت معاملہ کچھ نہیں ہے گا. نہیں سر، ایسا نہیں ہو سکتا. اس کی انویسٹیگیشن کروائی جائے اور اعلیٰ سطح کی تحقیقات کے بعد پتہ لگوایا جا سکے کہ یہ جو سارا پیسہ یہ شخصیات کما رہی تھیں، یہ جو دن رات قوم کے پیسے کو لوٹ کے اپنے اثاثے بنا رہے تھے، یہ دن رات کیسے امیر ہو گئے اور ایک عام آدمی کیسے غریب ہو گیا. انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.